अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बज़्म जुगनू। आज मैं आपको बुशरा रहमान का नावल सुना रही हूँ, संगम। और जिन्होंने अभी तक चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो चलते हैं आज के नावल की तरफ। ज़ब्त का अहद भी है, शौक़ का पैमान भी है, अहदो पैमान से गुज़र जाने को जी चाहता है। दर्द इतना है कि हर रग में है महशर बरपा, और सुकून ऐसा कि मर जाने को जी चाहता है। 21-22 जुलाई की दरमियानी शब उसके लिए रोज़े क़यामत बन गई थी। इतनी तवील और लंबी, भारी और इतनी अज़ियत है कि बयान से बाहिर है। आज शब नींद उससे कोसों दूर हो गई थी। बज़ाहिर वो अपने आप को हर तरह से तसल्ली देने की कोशिश करती। खूबसूरत उम्मीदें उसे मुस्तक़बिल के सुहाने ख्वाब दिखाती। वो बड़े बड़े मंसूबे बनाती, हवाओं के दोष पर उड़ती। उसका मासूम सा जहन उसे बड़ी सुहानी तसल्लियाँ देता, थपक थपक कर सुलाने की कोशिश करता, मगर एक इज़्तिराब था, एक वलवला अंगेज़ बेचैनी थी जो उसे बेकल किए हुए थी। और उसका दिल चाहता जल्दी से सुबह हो जाए, बस एक पल में। हाय, इम्तहानों के दौरान तो रातें इतनी छोटी हो जाया करती थीं। उसे मालूम देता था अभी पलक लगी है और अभी ज़बरदस्ती दिन चढ़ आया है। और हशर की ये रात किस कदर तवील हो गई थी। बात दरअसल ये थी कि सुबह मैट्रिक का रिज़ल्ट आने वाला था, उसकी ज़िंदगी के पहले इम्तहान का नतीजा। यूँ तो उसे यकीन था कि वो पास हो जाएगी। पास ही नहीं, उसने तो अपने अब्बू से शर्त लगाई थी कि उसकी फ़र्स्ट क्लास आएगी, और इसी शर्त पर उन्होंने उसे शहर के किसी कॉलेज में दाखिला लेने की इजाज़त दे दी थी। वरना उनके घर में तो कोई भी इस हक़ में ना था कि वो लाहौर जैसे शहर में तनहा पढ़ने के लिए जाए। असल में वो अपने ख़ानदान की पहली लड़की थी जिसने मैट्रिक का इम्तहान दिया था। लड़के तो कई मैट्रिक से आगे पढ़ गए थे, बल्कि दो एक ने वकालत तक पास कर ली थी। असल बात तो ये है कि ज़मींदारी की लत या तन आसानी के बायस ना कोई नौकरी करता और ना कोई प्रैक्टिस। गांव में ऊंचे ऊंचे कुशादा मकान बना कर रहते थे। फसल की फसल नई कारें ले आते थे और ऐश से रहते थे। लड़कियों में भी मिडिल से आगे कोई नहीं पड़ी थी। उसकी दो बहनें बमुश्किल मिडिल पास कर सकी थीं। फिर उनकी शादियां बड़े बड़े ज़मींदारों से हो गईं। सज्जों की बात ही और थी। वो बचपन ही से ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखा करती। शहरों की बड़ी बड़ी इमारतें उसके तसव्वुर को आगे बढ़ने से रोक देती। अखबारों और रसालों में वो शहरों के मुतल्लिक नित नए किस्से पढ़ती और दुआ करती कि वो जल्द अज जल्द मैट्रिक पास कर ले, ताकि शहर में आला तालीम हासिल कर सके और फिर इस तेज़ रफ्तार दुनिया का साथ देकर नाम पैदा करे। ऐसा लगता था, उसे मालूम हो गया था कि वो कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देने के लिए पैदा हुई है। वो कारनामा जिसके बगैर दुनिया अभी तक अधूरी थी और उसकी तरफ मुंतज़िर निगाहों से देख रही थी। वो कोई ऐसा काम करना चाहती थी जिसमें उसे शोहरत दवाम मिले। शायद उसकी ये सोच उसकी उम्र का तकाजा था। बहरहाल इसी तकाजे ने उसे किताबों का कीड़ा बना दिया। मिडल तक स्कूल उसके गांव में ही था। उसके बाद उसके बाबा ने उसे शहर के एक हाई स्कूल में दाखिल करा दिया। वहाँ उसके गांव की और भी 2-4 लड़कियाँ थीं, सब मिलकर एक ही कमरे में रहती। चूँकि वो उन सबसे ज़्यादा अमीर थी, इसलिए उसकी शान ही और थी। जमालपुर मुजफ्फरगढ़ के नवाही गांव में से था। असल में सज्जों के परदादा सैयद जमालुद्दीन हाशमी ने इस बंजर और गैर आबाद इलाके को आकर आबाद किया था। जाहिर है बादशाह उस छोटे से कस्बे का नाम जमालपुर के सिवा और क्या हो सकता था। 3 पुश्तों से यही घराना उस गांव का हाकिम और अमीर तरीन घराना चला आ रहा था। सज्जों के आबाओ अजदाद को गांव वाले पीरो मुर्शिद मानते थे और सज्जो इस खानदान की पहली लड़की थी जिसने इस साल मैट्रिक का इम्तहान दिया था, और सारी बरादरी की नज़रें उस पर लगी थीं। आया वो उनकी लाज रखती है या नहीं। और उसके बाबा ने वादा कर रखा था अगर उसकी फ़र्स्ट क्लास आ गई तो मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए उसे लाहौर भेजेंगे। सच्ची बात तो ये है कि सज्जो के बाबा को कामिल यकीन था कि सज्जो की फ़र्स्ट डिवीज़न नहीं आएगी। उनके ख्याल में औरत ज़ात गबी और कुन ज़हन होती है। फिर उसके ख़ानदान की लड़कियां जिन्हें सोना पहने और बच्चे जनने के सिवा कुछ नहीं आता था, भला सज्जो कैसे उनसे मुख्तलिफ हो सकती है। बिलफर्ज अगर ये पास हो भी गई तो उसकी 3rd डिवीज़न आएगी और वो अपना दामन साफ बचा लेंगे।
انہیں کیا خبر تھی کہ ان کی لاڈلی ہر رات خواب میں اونچی عمارتوں پر پرواز کرتی ہے اور یہی خواب دن رات اسے کتابوں سے قریب کر رہے ہیں۔ 10 بجے تک وہ سجو کے ساتھ تبادلہ خیال کر کے سو گئے تھے۔ سجو بھی گفتگو کرتے ہوئے انہیں بار بار ان کا وعدہ یاد دلاتی رہی تھی اور وہ ہر بار ہنکارا بھر کے اس کی بات کا جواب دیتے، جیسے اسے کہہ رہے ہوں، ایک رات ہی کی تو بات ہے، صبح تم میرا وعدہ یاد دلاتی ہوئی شرماؤ گی۔ مگر اس شب طولانی کی جب سحر ہوئی تو وہ سجو کی فرسٹ ڈویژن کا مستہ لائی۔ نہ صرف فرسٹ ڈویژن ہی بلکہ وہ اسکول بھر میں اول آئی تھی اور وظیفے کی حقدار بھی ٹھہری تھی۔ یوں سجو نے خاندان بھر کی ناک اونچی کر دی تھی۔ شاہوں کی لڑکی فیل ہو جاتی تو گاؤں بھر میں سبکی ہو جاتی، ان کی رعیت ان کے بارے میں کیا سوچتی؟ مگر سجو نے تو نہ صرف خاندان کی لاج رکھ لی تھی بلکہ عورت کے ناقص العقل اور غبی ہونے والے ان کے خاندانی مقولے کی بھی نفی کر دی تھی۔ ہائے اللہ، سچ مچ لاہور کتنا خوبصورت ہے۔ سچ کہتے ہیں جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ دنیا میں نہیں آیا۔ سجو آج ایک گھسے پٹے محاورے کی صداقت پر ایمان لے آئی تھی۔ آج اس کے کالج کی لڑکیاں گورنمنٹ کالج ڈبیٹ سننے آئی تھیں۔ واپسی پر بس نہیں ملی تھی، اس لیے وہ چلتی ہوئی مال روڈ تک آ گئی تھیں تاکہ ریگل کے بس اسٹاپ سے بس پکڑ سکیں۔ چلتے چلتے اگرچہ وہ تھک گئی تھیں مگر اس تھکن میں بھی انہیں بڑا مزہ آ رہا تھا۔ لٹکتی مٹکتی کولے ہلاتی اور پرس چلاتی وہ سڑک پر نہیں چل رہی تھیں بلکہ بہت سی نظروں کو ترغیب دے رہی تھیں۔ ایسے میں پاؤں کتنے ہی تھکے ہوتے کیوں نہ ہوں، چہرے بشاش ہوتے ہیں۔ اب وہ بس اسٹاپ پر کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھیں۔ یہ فلمی ہیروئن کی طرح ہر وقت بنی ٹھنی مال روڈ اور اس پر دوڑتی ہوئی خوبصورت کاروں میں ادائے بے نیازی سے بیٹھی ہوئی حسینانِ شہر اور ان کے پہلوؤں میں انکساری کے مجسمے بنے ان کے شوہر بھائی، یا اس سے آگے اس کی سوچ جواب دے گی۔ سوچتی کیا؟ بڑی بڑی عمارتوں اور سجے ہوئے شو کیسوں نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ جب بھی وہ مال پر سے گزرتی ایک ایک شے کو بڑے غور سے دیکھتی۔ اسے کالج میں داخل ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ لڑکیوں کے ساتھ وہ کئی مرتبہ مال آ چکی تھی۔ چھٹی تو وہ شاپنگ کی ہی لیتی تھی مگر ضروری نہیں کہ انہیں شاپنگ بھی کرنا ہوتی۔ وہ ذرا سی بال پنوں کی خریداری کے بہانے مال پر آ جاتی، مختلف دکانیں گھوم پھر کے نئے ڈیزائن اور نئی مصنوعات کا جائزہ لیتی، ونڈو شاپنگ کرتی تو آلو چھولے کھاتی، پھر ایک ایک کوک پی کر ہاسٹل چل دیتی۔ پہلے وہ بیچاری شاپنگ کو آتی ہی نہ تھی۔ ہر بدھ کو جب لڑکیاں عرضیاں لکھ کر وارڈن کو دے جاتی تو اس سے بھی پوچھ لیتی، سجیلا تمہیں کچھ لینا ہے تو چلو، ہم مال پر جا رہے ہیں۔ نہیں، مجھے تو کچھ بھی نہیں چاہیے، وہ گھبرا کر کہتی۔ لاہور آنے کی خوشی میں اس نے بے تکے کپڑوں کے 3 باکس بنا لیے تھے۔ کپڑوں کے علاوہ اور کون سی چیزیں ضروریات زندگی میں شامل ہیں وہ جانتی نہیں تھی اور ان کے جاننے میں اسے زیادہ عرصہ بھی نہیں لگا۔ یہاں بعض لڑکیاں ہر مہینے ہیئر ڈریسر کے پاس جاتی تھیں اور نت نئے فیشن بال ترشوا کے آتی۔ درزی کے پاس جانا تو ہر ہفتے کا معمول تھا۔ ذرا قمیض کی تراش خراب ہوتی، جھٹ قمیض لے جا کر درزی کے منہ پر مارتی، بار بار فیتے سے اپنا ناپ دیتی اور جب قمیض کی تراش ان کے انگ انگ کی چگلی کھانے لگتی تب کہیں جا کر انہیں چین آتا۔ اس کے علاوہ بھی ڈھیروں چیزوں وہ شاپنگ میں خرید کر لاتی، مثلاً بالوں کے لیے شیمپو، ہاتھوں اور چہروں کو لگانے والے لوشن، رات کو لگانے والی سکن کولون، پرفیوم، نیچرل کلر لپسٹک اور بیوٹی ٹریٹمنٹ کے نت نئے فارمولے۔ یہاں ہر طرف رنگ و نور بکھرا ہوا تھا۔ خوشبوؤں کے قافلے قہقہوں کو جھلوں میں لے کر اس چوکر سے اس چوکر تک رقص کرتے نظر آتے پیاری پیاری اسمارٹ سی لڑکیاں۔ ان کے جسم اتنے خوبصورت تھے اور چلتے میں وہ یوں لہراتی کہ بے اختیار انہیں بازوں میں لے کر چوم لینے کو جی چاہتا تھا۔ ہائیڈروجن لگا کر بعض لڑکیاں چہرے کو خستہ بسکٹ کی طرح بھورا کر لیتیں، بالوں کے نت نئے سٹائل سے اپنے چہرے کو مزین کرتیں۔ ان کے سجے سجائے بالوں سے مہک اٹھتی ہوئی ہیئر سپرے کی خوشبو ان کی شخصیت کو باغ و بہار بنائے رکھتی۔ اور پھر وہ کیسے خوبصورت انداز میں اور کس آزادی سے گفتگو کرتیں۔ البتہ صحیح اردو یا پنجابی اس نے کسی کے منہ سے نہیں سنی تھی۔ ہر تیسرے جملے کے ساتھ ہائے اوئی میں لپٹا ہوا کوئی اردو کا یا انگریزی کا جملہ اس کے کانوں میں پڑ جاتا۔ وہ دنیا کے ہر موضوع پر بلا تکان گفتگو کرتیں، سیاست ہو، کھیل ہوں یا فیشن کی دنیا۔
اور فلموں کے بارے میں تو ان کی معلومات حیرت انگیز تھیں، سجو منہ کھولے انہیں دیکھتی رہ جاتی۔ کئی بار اس کا دل چاہتا کہ وہ ان سے پوچھے کہ ان فلمی خاندانوں سے ان کا کوئی رشتہ تو نہیں۔ لنڈا جانسن کے رومانس سے لے کر جولی نکسن کی شادی تک کا ذرہ ذرہ حال انہیں معلوم تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ملکہ فرح کتنے بچے پیدا کرنا چاہتی ہے اور اب تک اس کا کتنا سکور ہوا ہے۔ وہ جیکولین کینیڈی کی اندرونی ملک سرگرمیوں سے واقف تھیں اور ان افواہوں پر سیر حاصل تبصرہ کرتی تھیں جو اس کی دوسری شادی سے پہلے اور بعد میں اڑا کرتی تھیں۔ شہزادی مارگریٹ کے پہلے اندوہناک رومانس کی رداد انہیں حرف بہ حرف یاد تھی اور انہیں ملکہ الزبتھ کے چہرے کی جھریوں کو چھپانے والے میک اپ کا بھی پتہ تھا۔ وہ الویس پریسلے، لیز ٹیلرا اور بی بی کی دیوانی تھیں۔ وہ ہرپس کو خوش آمدید کہنے ہر وقت آمادہ رہتیں۔ وہ سپورٹس کار پر آنے والے کسی شہزادے کے لیے دل ہتھیلی پر لیے پھرتی تھیں۔ وہ رات کو ٹی وی سیٹ آن کر کے کلاس کے نوٹس لکھنے بیٹھ جاتیں اور صبح کو ٹی وی کے پروگراموں پر بھرپور تنقید کرتیں۔ وہ کبھی کبھی تبدیلی کی خاطر پاکستانی فلمیں بھی دیکھتی تھیں، مگر انہیں شکوہ تھا پاکستانی فلمیں وقت سے پہلے ڈل جاتی ہیں۔ اول تو شہرت پاتے ہی شادی رچا لیتی ہیں، ورنہ خوشی سے پھول کر کپا ہو جاتی ہیں، اور یہاں کے ہیرو تو کسی کام کے نہ تھے۔ دو ایک کے علاوہ سب کے جسم بے ڈب ہو گئے تھے اور جب اسکرین کے سامنے آتے تو یوں معلوم ہوتا کہ انہیں 7واں مہینہ ہے۔ انہیں محمد علی کلے سے خاص ہمدردی تھی اور ان میں کئی لڑکیوں نے شرط لگا رکھی تھی کہ جب کلے پاکستان آئے گا تو ضرور ان پر فریفتہ ہو جائے گا۔ اگرچہ اس کی ہم قوم سے شادی کی خبر سے انہیں مایوسی ہوئی تھی، مگر انہیں برا نہیں لگا تھا۔ اپنے مستقبل کے پروگراموں میں ساری دنیا کی سیاحت کی شک انہوں نے پہلے نمبر پر رکھی ہوئی تھی۔ شادی کے متعلق ان کا خیال تھا کہ والدین کی وساطت سے ہی ہونی چاہیے، مگر شوہر کے انتخاب میں انہیں پوری آزادی ملنی چاہیے۔ شادی کے ساتھ ہی ہنی مون، کار، بنگلہ اور خدام وہ لازم و ملزم جانتی تھیں۔ تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ سبوں کی خواہشیں کچھ ایک جیسی ہی تھیں۔ کتنی بلند حوصلہ، بے باک اور خوش نصیب تھیں یہ لڑکیاں۔ آزاد خیال، آزاد منش، ہنس مکھ، لا ابالی، خوبرو، خوش لباس لڑکیاں۔ ایسا معلوم دیتا کہ یہ دنیا کی ہر فکر سے آزاد ہیں، ان کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کے والدین نے انہیں جنم دے کر اس کرۂ ارضی کی نعمتیں سمیٹنے کے لیے ہاسٹلوں میں بیچ دیا ہے۔ ماہ بہ ماہ پیسے آ جاتے تھے، کبھی کبھی کاروں میں والدین بھی ملنے آ جاتے تھے۔ کتنی خوبصورت زندگی ہے یہاں۔ یہ لڑکیاں نہیں الف لیلوی دیس کی شہزادیاں ہیں، آسمان کے نیلے کناروں کو چھونے والی اپسرائیں ہیں جو تصویر کائنات میں رنگ بھرنے کو زمین پر گاتی، لہراتی، لچکتی، مچلتی پھر رہی ہیں۔ وہ یہاں آ کر بڑی مسرور ہو گئی تھی۔ سچ مچ بڑے شہروں کے لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں، وہ دنیا کی بے شمار نعمتوں سے فیض یاب ہوتے ہیں، اور وہ رنگ بدلتی دنیا کے اس قدر قریب ہوتے ہیں کہ اپنے رنگ بھی جلد جلد بدل لیتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی بات ناممکن نہیں ہوتی۔ وہ محض قیاس کے گھوڑے نہیں دوڑاتے، نہ خیالوں کی پالکی لیے پھرتے ہیں۔ وہ تو بس دل کی ہر خوشی پوری کرتے ہیں، ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، عیش کرتے ہیں اور زمانے کے ساتھ بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ اور کہاں وہ ایک گھورے میں پڑی ہوئی تھی، ایک اندھیرے کونے میں۔ لاہور اور جمال پور میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس دنیا میں اور اس دنیا میں کتنے فاصلے تھے۔ گاؤں میں ان کا محل نما اونچی برجیوں والا خوبصورت سا مکان تھا۔ آس پاس آم اور مالٹے کے باغ تھے۔ اس کے بھائیوں کی ذاتی کاریں تھیں۔ اس کے باپ کا ایک پرانا تانگا بھی تھا جو اکثر مہمانوں کو لانے اور چھوڑنے اسٹیشن تک جایا کرتا تھا۔ 2 صحت مند گھوڑے سواری کو تھے اور گائیں بھینسوں کا تو شمار ہی نہ تھا۔ اس کے علاوہ اس کے بابا نے شہری سہولتیں فراہم کرنے کی کماحقہ کوشش کی تھی۔ ان کا گاؤں چونکہ بجلی سے محروم تھا، اس لیے اس کے بابا نے ایک جنریٹر خرید رکھا تھا جو گھر میں بجلی فراہم کرتا۔ پنکھے چلتے اور گرمیوں میں کولر بھی چلتا تھا۔ شہر کے اسکول میں تو اس کی عمارت کی بڑی داغ بیٹھی ہوئی تھی۔ ہر موسم میں وہ پھلوں کے ٹوکرے منگوا کر استانیوں اور سہیلیوں کو تحفتاً دیتی۔ کبھی کبھی اپنی کلاس کو پکنک کے لیے اپنے گاؤں لے جاتی۔ سب لوگ اس کے اتنے بڑے گھر اور نوکروں نوکرانیوں کی فوج سے بہت متاثر ہوتے۔ اس طرح اس کی انا کی بڑی تسکین ہوتی۔ مگر یہ لاہور والی بات، رونق و رنگ و نور وہاں کہاں تھا۔ وہاں گلیوں میں جگہ جگہ گوبر پڑا ہوتا، سڑکیں تمام کچی تھیں۔ اگر موٹر میں بھی کہیں جانا ہوتا تو واپسی پر مٹی کے بھوت بن کر آتے۔ غلیظ بچے بے محابہ ننگ دڑنگ پھرتے رہتے تھے۔
لوگوں کو اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ نہیں آتا تھا، جہاں بیٹھتے وہیں گلا کھنکار کر تھوک دیتے۔ لوگ ہی کیا، اس کے گھر کے سارے افراد اسی قسم کے تھے، ذرا سی بات کو دودھ کی لسی کی طرح بڑھاتے ہی چلے جاتے تھے، معمولی معمولی باتوں کے لیے فساد پر آمادہ ہو جاتے تھے۔ تنگ نظر ایسے کہ عورتوں کو گھر کی چار دیواری میں پابند کر کے رکھتے، لیکن خود ساری رات مجرا سنا کرتے۔ باہر سے ہر روز نئے جھگڑوں کی اطلاعیں آتی، آج فلاں نے پانی روک لیا، آج پانی کے جھگڑے میں فلاں کا سر پھٹ گیا ہے، آج اس کی بھینس اس نے چرا لی، کل اس کی گائے کوئی اور کھول کر لے گیا۔ توبہ! وہ تب ان باتوں سے عاجز آ جاتی تھی جب بھی اس کے دونوں بڑے بھائی غلام غوث اور غلام فرید حقہ لے کر پاس کے نیم کے درخت تلے آ کر بیٹھتے تو اس کا مزاج اندر ہی اندر ابلنے لگتا۔ پہروں وہ گاؤں کی سیاست پر لا یعنی بحث کرنے لگتے، لوگوں کو ڈرانے دھمکانے اور دونس جمانے کے نئے نئے گر وضع کرتے، آخر میں اپنی فصلوں کا حساب لگاتے، خود بھی بٹوارے پر جگر پڑتے۔ بھلا ان کے گھر کا کوئی بھی کام آج تک جھگڑے کے بغیر ہوا تھا؟ اسے یاد نہیں تھا۔ شادی ہو یا عقیقہ، موت ہو یا 40واں، بچے کی پیدائش ہو یا شادی کی خریداری، خاندان میں کچھ لوگ جھگڑا کرنا اپنا پیدائشی حق سمجھتے تھے۔ ہر موقع پر ایک فریق اٹھ کھڑا ہوتا، ہنگامہ ہوتا، تو تکار ہوتی، مرنے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی، بول چال بند ہو جاتی، بلاخر بازار خرابی وہ کام انجام کو پہنچتا، پھر چاروں طرف خاموشی چھا جاتی۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ یہ برادری والے کسی خاص موقع پر ہی ہنگامہ آرائی کیوں کرتے ہیں، اور تو اور اس کے لاہور داخلے پر بھی ایسا ہی ایک ہنگامہ کھڑا ہوا تھا۔ اس مرتبہ ماموں فیروز دین نے لٹھ بازی کی تھی، شاید انہیں زعم تھا کہ ان کا لڑکا بی اے پاس ہے اور انہوں نے سجوں کو مانگ رکھا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، میں نے بھی بی اے کر کے نہ دکھایا تو نام نہیں۔ وہ اپنے گاؤں سے عزیز و اقارب سے، وہاں کے ماحول سے شدید نفرت کرتی تھی، مگر یہ نفرت اس کے لاشعور میں رہتی تھی۔ لاہور میں آ کر آسمان پر تیرتے بادلوں اور رنگ برنگ پھولوں پر اڑتی تتلیوں کو دیکھ کر اس کا معافی ضمیر ابل آیا تھا۔ وہ یہاں خوش تھی، بہت خوش، ایک ایک شے کو غور اور محبت سے دیکھتی، گویا وہ اس خاک کی بچھڑی ہوئی چٹکی تھی اور اب اس میں آ کر مل گئی ہے۔ یہاں اسے مار اور سب سے زیادہ پسند آئی تھی لاہور کی مال، اسے روشنیوں کی وہ راہ گزر لگتی جس کے آگے سب سیارے ماند ہو جاتے ہیں۔ خوبصورت، چمکدار، با رونق شیشوں روشنیوں سے گندھی ہوئی مال، جیسے ہر دم سومبر رچائے کوئی حسینہ، کوئی شہزادی۔ لاہور میں مال روڈ کی حیثیت مس یونیورس کی سی تھی، فرق صرف اتنا تھا، مس یونیورس ہر سال نئی لڑکی ہوتی ہے، مگر مال ہر سال بنفس نفیس بن ٹھن کر مقابلے پر آتی۔ لاہور کی باقی سڑکوں میں سے کسی اور میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ مال کے مقابلے کو کرتی اور اس کا اعزاز اس سے چھین لیتی۔ دراصل لاہور کے ارباب اقتدار کا دل جس طرح اس نور مجسم پری جمال پر آتا تھا اور سڑک پر نہیں آتا تھا، اسی لیے تو آئے دن اس میں نمایاں تبدیلیاں ہوتی رہتیں، اور تو اور جب بھی کوئی باہر سے بڑا مہمان آتا تو اسی بت زناز کو اس کی پذیرائی کے لیے رنگ و نور کا پیراہن دیا جاتا، پھر تو اس کی سج دج میں چار چاند لگ جاتے۔ اسے انارکلی بازار بھی بہت پسند آیا تھا۔ وہ بازار ہجوم کا ایک اصیل رواں لگتا جہاں عورتیں ہر موسم میں خرید و فروخت کرتی نظر آتیں، یوں لگتا جیسے انہیں سوائے شاپنگ کرنے کے اور کوئی کام نہیں ہے، یا پھر ہر گھر میں ایک شادی رچی ہوتی ہے۔ وہ حیران ہوتی کہ عورتیں شاپنگ کرتی نہیں تھکتیں، شدید سردی ہو یا گرمی، برسات ہو یا بہار، کوئی دن ایسا نہ ہوتا جب بازار میں عورتوں کا ہجوم نظر نہ آتا۔ خدا جانے ان کی ضروریات ہی اتنی بڑی ہوئی تھیں یا ان کے لیے پیسے کو سنبھال کر رکھنا مشکل امر تھا۔ وہ فیشن کے بارے میں کچھ نہ جانتی تھی، اس کے پاس انگلش میگزین بھی نہ آتے تھے کہ وہ سویٹروں اور کوٹوں کے نت نئے ڈیزائنوں پر بحث کر سکے۔ یوں بھی لاہور میں اس کا کوئی رشتہ دار نہ تھا جس کا حوالہ دے کر وہ لاہور کے متعلق حیرت انگیز انکشافات کرتی۔ انگریزی فلمیں اب اس نے اپنی ہم جولیوں کے ساتھ مل کر دیکھنی شروع کر دی تھیں اور اس کے پلے کچھ نہ پڑتا تھا۔ اپنی سہیلیوں کی گفتگو میں برابر کی شریک ہونے کے لیے اس کے پاس کوئی حربہ نہ تھا، چنانچہ اس نے بھی ایک ذریعہ نکال ہی لیا، وہی گر جو اس نے اپنے شہر کے اسکول میں بھی آزما رکھا تھا۔ وہ جانتی تھی شہری لڑکیاں دیہاتی زندگی کو ایک نعمت تصور کرتی ہیں، ان کا خیال ہے زمینداروں کے پاؤں تلے دولت رقص کرتی ہے اور زمین کے سینے سے پھوٹنے والی تمام نعمتوں سے یہ فیض یاب ہوتے ہیں۔ ویسے بھی اس کے بے حد قیمتی کپڑوں اور ماہ بماہ ایک کثیر رقم کے منی آرڈر نے لڑکیوں کو کافی مرعوب کر رکھا تھا، اور اس کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ وہ کسی بہت بڑے رئیس کی بیٹی ہے۔
اب وہ موقع دے کر اپنے گاؤں، اپنے باغات اور اپنے محل نما گھر کا ذکر چھیڑ دیتی۔ وہ اپنے مرغے خانے، گائیں بھینسوں، تانگے موٹروں کا حوالہ دینا کبھی نہ بھولتی۔ کبھی کبھی ڈائننگ ہال میں کھانا کھاتے ہوئے وہ بڑی رونق سے کہتی، مجھے تو یہ بناسپتی گھی کے کھانے کی عادت ہی نہیں ہے۔ جب سے ہاسٹل میں آئی ہوں میرا گلا خراب ہو گیا ہے۔ ہمارے ہاں تو اس زمانے میں بھی دیسی گھی پانی کی طرح بہایا جاتا ہے۔ پھل کھاتے ہوئے وہ الگ ناک بھون چڑھاتی، توبہ، سنا تھا لاہور مالٹوں کا شہر ہے، مگر مجھے آج تک اچھے قسم کے مالٹے نظر نہیں آئے۔ ہمارے باغ کے بلڈ ریڈ مالٹے اور کنو اس قدر لذیذ اور رسیلے ہیں کہ آدمی انگلیاں چاٹتا رہ جائے۔ یا پھر ہائے یہ آم ہے جو تم کھا رہی ہو، خدا کی قسم اس قسم کے آم تو ہم اپنے مزاروں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اور جب اس کی فرمائش پر گھر والوں نے موسمی پھلوں کے ٹوکرے ہاسٹل میں بھجوانے شروع کر دیے تو لڑکیوں کا رویہ ہی اس کے ساتھ تبدیل ہو گیا۔ ہائے سچو، اللہ تیرے بال کتنے خوبصورت ہیں۔ سچی، میں نے اتنے سیاہ اور اتنے لمبے بال آج تک کسی کے نہیں دیکھے۔ کوئی لڑکی اس کے کولہے تک لمبی چوٹی کو ہاتھ میں پکڑ کر کہتی، خدا کی قسم چلتی ہو بڑی گریسفل لگتی ہو۔ اور سچ مچ وہ اپنی نئی چال میں چلتی ہوئی بڑی شاندار لگتی تھی۔ اس نے ابھی تک بال تو نہیں کٹوائے تھے، مگر بالوں کو تیل لگانا بند کر دیا تھا اور دوسری لڑکیوں کی دیکھا دیکھی شیمپو استعمال کرنے لگی تھی، ورنہ پہلے تو وہ آملوں اور سکہ کائی سے سر دھوتی تھی اور یہی راز تھا اس کے لمبے سیاہ اور چمکیلے بالوں کا۔ مگر یہاں ہر غسل خانے میں کسی غیر ملکی شیمپو کی بینی بینی خوشبو رچی دیکھ کر آخر اس نے یہ دقیانوسی طریقہ کار ترک کر دیا۔ شیمپو کرنے سے واقعی بال ریشم کی طرح نرم اور پھولوں کی طرح ہلکے ہو جاتے۔ اس نے یہ سیدھی ماں کے بجائے اب بال الٹے کرنے شروع کر دیے تھے اور خشک بالوں کو ذرا سی بیک کامبنگ سے پھلا لیتی اور کانوں پر سے لے جا کر پیچھے لمبی چٹیاں بنا لیتی۔ اس کے گول ملتانی چہرے اور بیٹھے ہوئے سر پر یہ انداز بہت بھلا لگتا۔ ویسے اس پر سیدھی مانگ بھی خوب جچتی تھی۔ دو سیاہ پہاڑوں میں دور تک جاتی دودھیا سڑک۔ کئی بار لڑکیوں نے اسے کہا بھی کہ اسے سیدھی مانگ بہت اچھی لگتی ہے، اور یہ بھی کہ اب پھر سیدھی مانگ اور پچکے ہوئے بالوں کا فیشن آ گیا ہے، کیونکہ فیشن کو بہرحال چند سالوں کا وقفہ ڈال کر پھر ضرور آنا ہوتا ہے۔ اب تاریخ دانوں کو اپنے مشہور و معروف مقولے میں اتنی جدت ضرور کر لینی چاہیے کہ تاریخ اور فیشن آپ کو ضرور دہراتے ہیں، مگر سجو چونکہ بچپن سے سیدھی مانگ نکالتی آئی تھی، اس لیے وہ اسے جدید ترین سمجھ کر ہرگز اپنانے کو تیار نہ تھی۔ اسے بغیر مانگ کے پھولے پھولے بال بڑے اچھے لگتے تھے۔ سارے کالج میں بس اس کی چوٹی اتنی لمبی تھی، اس لیے لڑکیاں اسے کالج کوئین کہنے لگی تھیں۔ ویسے بھی وہ کالج کوئین کہلائے جانے کی مستحق تھی، کیونکہ اس کا میک اپ سے بے نیاز چہرہ ہمیشہ چمکدار اور شگفتہ رہتا۔ وہ کئی لڑکیوں کی طرح ہر روز صبح بیوٹی ٹریٹمنٹ تو نہیں کرتی تھی، مگر بچپن سے اب تک جو اس نے گھر کا خالص دودھ اور مکھن کھایا تھا، اس کی وجہ سے ہر دم تازہ دم چہرے سے حسن بن کر جھانکا کرتا۔ اور جب وہ لڑکیوں کے ساتھ بازار جا نکلتی تو کئی لڑکے اس کا پیچھا کرتے اور دور تک ساتھ جاتے۔ اوپر سے وہ انجان بنی رہتی، مگر اندر ہی اندر ایک سرور آگئی غرور اس کے رگوں پہ میں سرایت کر جاتا۔ اس کی گردن اور بھی تن جاتی اور چال میں مزید مستانہ پن آ جاتا۔ کتنی عجیب بات ہے، مرد جب عورت کے اندر سوئے ہوئے احساس حسن کو بیدار کر دیتا ہے تو عورت کے حسن میں اور نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ جوں جوں اپنا رویہ عاشقانہ بناتا جاتا ہے، عورت کی اداؤں پر جوبن آتا جاتا ہے، خواہ عورت کو تسخیر کر لینے کے بعد اسے دو کوڑی کا بھی نہ چھوڑے۔ بہرحال مرد کی ایک والہانہ نظر انتخاب ایک امرو عورت کو بھی ساتویں آسمان پر پہنچا دیتی ہے۔ سجو تو پھر بھی خوبصورت کہلائے جانے کی مستحق تھی۔ اصل میں اس کا مشرقی چہرہ جدید طرز کے فیشنوں میں بہت کھل اٹھتا تھا، گویا یہ سب فیشن اسی کے لیے ایجاد کیے گئے ہوں، یا پھر وہ جدید فیشنوں کے سانچے میں ڈھال کر بنائی گئی ہو۔ تاہم جب وہ اپنی اونچی ایڑی والے جوتے کی ٹک ٹک کی تال پر کولے مٹکا مٹکا کر اور چٹیاں لہرا لہرا کر چلتی تو سڑک پر چلنے والے لڑکے بے اختیار ناگن ناگن پکار اٹھتے۔ وہ اپنی آنکھوں میں ہزاروں بجلیاں بھر کر انہیں گھورتی، مگر اپنی چال کا وقار برقرار رکھتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی آنکھوں میں حیا تھی۔ وہ پارسائی کی زندگی پسند کرتی تھی، اسے لڑکوں کا دور دور منڈلانا ہی اچھا لگتا تھا، اس سے زیادہ اس کے عقیدے میں گناہ تھا۔
وہ جب گاؤں میں تھی تو اس کے عقائد لوہے کی مانند مضبوط تھے۔ لڑکوں کا یوں منڈلانا اور آوازیں کسنا بھی اسے برا لگتا تھا۔ اخبار میں جب کبھی وہ کوئی ایسا واقعہ پڑھ لیتی جس میں کسی لڑکے نے راہ چلتے کسی لڑکی کو چھیڑا ہوتا تو اس کا خون کھول اٹھتا۔ اگر میں وہاں ہوتی تو الو کے پٹھوں کو مزہ چکھا دیتی، مگر اب اسے معلوم ہو گیا تھا کہ ان الو کے پٹھوں کو مزہ چکھانا آسان کام نہیں ہوتا۔ دراصل وہ اتنے زیادہ تھے کہ ان سے نمٹنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ پھر وہ سڑکوں پر ٹڈی دل کی مانند بکھرے رہتے اور راہ چلتی لڑکیوں عورتوں پر بلند آواز میں تنقید کرنا اپنا پیدائشی حق سمجھتے تھے۔ ذرا لڑکی نظر آئی اور وہ پھد گئے۔ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ آوارگی اور لڑکے لازم و ملزم ہیں، اور کبھی کبھی چھیڑ چھاڑ سے آگے بڑھ جانا ہی زندگی کو کوس و قزح بنا دیتا ہے۔ اور پھر جب جوانی بھی زندگی میں ایک ہی بار آنی ہو تو اس کو یادگار کیوں نہ بنا لیا جائے۔ لیکن جو احسان عظیم گل افشاں نے سجو پر کیا تھا اسے تو سجو تا حیات فراموش نہ کر سکتی تھی۔ گل افشاں نے سجو کو کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ گل افشاں نے سجو کو سنہری پر عطا کیے تھے جن کے زام پر اڑ سکتی تھی، پرواز کر سکتی تھی، سنہری چمکدار اور خیرہ چشم پر، ذوق پرواز جس نے اس میں خود اعتمادی، خود ضامی اور خود نمائی کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی۔ اب وہ گیس کا بھرا ہوا غبارہ تھی، ذرا ڈور چھوٹی اور اڑ گئی، اوپر ہی اوپر، آسمانوں کے قریب، بلندیوں کے پہلو میں، کچے گروندوں اور مٹیالی گلیوں سے دور، پستیوں سے وہ کبھی کی دور ہو چکی تھی۔ اس کے خیالات بلند ہو گئے تھے، بلند ہی نہیں، ان میں نکھار بھی پیدا ہو گیا تھا۔ اب اس کا آئیڈیل بھی تھا اور آئندہ زندگی کا پورا فلسفہ اس کی گوری مٹھی میں تھا۔ وہ وقت کی لگامیں پکڑ کر کسی بھی طرف موڑ سکتی تھی۔ گل افشاں نے آگہی کے کئی دروازے اس پر کھول دیے تھے، پولیس راج جنگلات کی اندھیری راہوں میں چراغاں کر دیا تھا، اس خاک کی پتلی کو دھڑکنے والا دل اور لبھانے والا پیکر عطا کر دیا تھا، اس کی مسکراہٹوں کی چاندنی کو جگر سوزی بخش دی تھی، اس کی باہوں کے نور میں قیامت خیزی بھر دی تھی، اس کی دقیہ نوسیت کو جدید پیراہن پہنا دیا تھا، اسے سجیلا بانو ہاشمی سے سجو رانی بنا دیا تھا۔ سجو، محبت کی آنچ پر پگھلا ہوا پہلا قطرہ، بارش کی پہلی پھسلن، دلوں کا گداز اور روح کا چین، اس کائنات کی ایک حقیقت۔ بھلا وہ گل افشاں کے احسانات کو بھول سکتی تھی؟ کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اگر لاہور کا دل گلبرگ ہے تو گل افشاں کو سارے گلبرگ کا دل ہونا چاہیے۔ گل افشاں میں اس کی آمد و رفت ڈولی کے توسط سے شروع ہوئی تھی اور ڈولی سے اس کی دوستی اچانک کی انتہا کو پہنچ گئی۔ ڈولی تھی تو اس کی کلاس فیلو ہی، مگر کالج میں بہت کم نظر آتی۔ چھوٹے سے قد کی سڈول جسم ڈولی غالباً کسی کی توجہ کا مرکز نہ بنتی اگر وہ مختلف کاروں اور اسکوٹروں پر کالج نہ آیا کرتی۔ کبھی کبھار وہ اپنی سائیکل پر بھی آ جاتی تھی، لیکن کوئی کار اس کے انکل کی تھی، کوئی بھائی کی اور کوئی کزن کی، بس سائیکل اس کی اپنی تھی۔ جب کوئی اسے کار میں لفٹ نہ دیتا تو وہ اپنی سائیکل کے پیڈل گھماتی کالج آ جاتی۔ ایک نمایاں بات اس میں یہ تھی کہ کلاسز ختم ہو جانے کے بعد وہ گپ بازی کے لیے کالج میں کبھی نہ ٹھہرتی۔ یوں لگتا جیسے کالج سے باہر اس کی دنیا زیادہ رنگین ہے، جبکہ اس کی ہم جماعت لڑکیاں زیادہ سے زیادہ عرصہ کالج میں ہی گپ بازی کرنا چاہتی تھیں۔ وہ جس کی بہت سی کاریں ہیں، لڑکیوں نے اس کی یہ نشانی بنا رکھی تھی۔ وہ بہت اسمارٹ تھی، جدید ترین فیشن کا ایک ماڈل لگتی، اگرچہ کلاس کی لڑکیوں سے اس کے دوستانہ مراسم برائے نام تھے، مگر وہ ہر ایک سے نہایت خندہ پیشانی سے پیش آتی، ان کے قریب آ کر اس محبت سے ہیلو کہتی جیسے سب پر جان چھڑکتی ہو، جاتے ہوئے گیٹ سے ہی خدا حافظ کہہ کر جاتی۔ ایک دن سرِ راہ اس کی ملاقات سجو سے ہو گئی۔ سجو ہاسٹل میں رہتی تھی۔ ہاسٹل کی لڑکیوں کی بہت کم دوستی ڈے اسکالر سے ہوتی ہے، مگر سیدھی سادی سجو کو ڈولی کا طرح انداز بھا گیا۔ اس کی ہیلو کے جواب میں رک کر اس سے باتیں کرنے لگی، اور جب اس کے انکل کی کار نے باہر ہارن دیے تو ڈولی باقی باتیں کل کرنے کا وعدہ کر کے چلی گئی۔ یوں بھی اور لڑکیوں کی طرح سجو اس کی ڈھیر ساری کاروں اور خوبصورت کپڑوں سے بہت متاثر ہوئی تھی، پھر اپنے ازلی احساس کمتری کی وجہ سے اسے شوق و شنگ اور بے باک لوگ پسند آتے تھے۔ دیکھتے دیکھتے اس کی ڈولی سے اتنی گاڑی چھننے لگی کہ وہ اپنے پرانے گروپ سے دور نکل آئی۔ اب لڑکیاں اکثر ان دونوں کو اکٹھے دیکھتیں۔ وہ ایک جیسے کپڑے بھی پہننے لگی تھیں۔ جس روز ڈولی کلاس میں نہ آتی، سجو اس کے لیے نوٹس بنا کر رکھتی۔ رفتہ رفتہ سجو اور ڈولی لازم و ملزم بن گئے۔
ایک بار ڈولی نے سجو کو اپنے انکل سے بھی ملوایا تھا، جن کی کار میں وہ اکثر آیا کرتی تھی۔ ویسے بھی ڈولی نے اپنی پوری فیملی کا غائبانہ تعارف سجو سے کرا رکھا تھا۔ اس کے گھر کی اور بہن بھائیوں کی باتیں سن سن کر سجو کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا۔ دل ہی دل میں سجو کو ڈولی کے گھر جانے کا بڑا ارمان تھا، مگر ڈولی نے کبھی دعوت ہی نہ دی تھی، پھر بھلا وہ کیسے جا سکتی تھی۔ ایک دن اس کی مراد بھر آئی۔ ڈولی نے اسے آ کر بتایا کہ اتوار کو اس کی باجی کا نکاح ہے اور وہ سجو کو ضرور ساتھ لے جائے گی۔ سجو کو بھی اس سے بہتر کوئی موقع نہ لگا، مگر سوال اجازت کا تھا۔ اس کا تو لاہور میں کوئی رشتہ دار نہ تھا، اس لیے اسے سوائے شاپنگ پر جانے کے کہیں اور جانے کی چھٹی نہ مل سکتی تھی۔ تاہم اتوار میں ابھی بہت دن تھے۔ دونوں نے بیٹھ کر ایک ترکیب لڑائی، یعنی سجو نے اپنی تحریر بگاڑ کر اپنے والد کی طرف سے وارڈن کو خط لکھا کہ اتوار کے روز میرے ایک عزیز ترین دوست کی بیٹی کا نکاح ہے، میں علالت کے باعث نہیں آ سکتا، اس لیے میری بیٹی کو شرکت کی اجازت دی جائے۔ یہ خط لفافے میں بند کر کے اس نے ڈولی کو دے دیا کہ وہ کہیں سے اسے پوسٹ کرا دے۔ یوں بھی اپنے ضروری کاغذات پر وہ خود اپنے والد کی طرف سے دستخط کیا کرتی تھی، کیونکہ اس کے بابا انگریزی تو بالکل نہ جانتے تھے اور ان کا اردو رسم الخط بالکل ایسے تھا جیسے کسی نے تختی پر لکھنے کی مشق کی ہو۔ اس لیے وہ ان سے خط و کتابت نہیں کرتی تھی، بلکہ اپنی چھوٹی بہن نبیلہ کی معرفت اپنی خیر و عافیت انہیں بھیجا کرتی تھی۔ اتوار کی شام کو سجو جی جان سے تیار ہوئی۔ اس نے اپنا نیا اور بہترین سوٹ پہنا، اپنے لمبے لمبے بالوں کو کنگھی سے سیدھا کر کے کمر پر ہی کھلا چھوڑ دیا، ہلکا میک اپ کیا، آنکھوں پر بڑی صفائی سے پینسل چلائی۔ گلبر کی ایک تقریب میں جانا تھا، وہ بھی امرا کے ہاں، جہاں شہر کا انتہائی فیشنیبل طبقہ تھا۔ سجو کو اندر ہی اندر ایک اختلاج بھی ہو رہا تھا اور ایک گونا خوشی بھی۔ خدا خدا کر کے 5 بجے اور ڈولی انکل کی کار میں آئی۔ سجو گیٹ پر انتظار کرتے ہی اسے مل گئی۔ ہائے! اسے دیکھتے ہی ڈولی نے اپنی ہاتھ کی انگلیوں کو بوسہ دے کر فضا میں لہرایا۔ خدا کی قسم قتل کر رہی ہو؟ سجو کو خوشی بھی ہوئی اس ریمارک پر، مگر وہ تھوڑا سا جھینک گئی۔ اور اپنی طرف دیکھو، جامنی ساڑی میں کس قدر سمارٹ لگ رہی ہو۔ ڈولی کے بڑے بڑے جسم پر ساڑی خوب جچتی تھی، اس کے ساتھ اس نے اونچی ایڑی کے سینڈل پہن لیے۔ چلتے میں اس کے جسم کے تینوں حصے الگ الگ لہراتے، بلا شبہ وہ بہکنے پر آمادہ کرتی تھی، مگر سجو غریب کو ان باتوں کا کہاں پتہ تھا۔ اسے تو ڈولی ساڑی میں بہت اچھی لگتی تھی اور اس نے تعریف کر دی۔ میرا خیال تھا تم بھی آج ساڑی پہنو گی، ڈولی نے اس کا بازو تھام کر اسے باہر جاتے ہوئے کہا۔ کیا ساڑی پہننا ضروری تھا؟ اپنے تمام تر ظاہری فیشن کے باوجود سجو بوکھلا گئی۔ باتیں کرتے ہوئے وہ دونوں کار کے قریب آ گئیں۔ ڈولی نے جب آگے کا دروازہ کھولا تو سجو نے خود بخود پیچھے کا دروازہ کھول لیا۔ ارے آگے آ جاؤ، ڈولی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ آگے ہم تینوں کیسے بیٹھ سکیں گے؟ بیٹھ جائیں گے، ڈولی نے کہا، مگر تمہارے کپڑے جو خراب ہو جائیں گے۔ نہیں ہوتے بابا، تم آؤ تو صحیح، ہم لوگ تو اس سیٹ پر 4 بیٹھنے کے عادی ہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ ناچار سجو کو آگے بیٹھنا پڑا۔ ڈولی سمٹ کر پرے ہوگی اور اس نے سجو کے لیے مناسب جگہ چھوڑ دی۔ سجو نے کچھ زیادہ ہی زور سے دروازہ بند کیا اور پھر بولی، تسلیم انکل، اچھی تو ہو؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، جی۔ وہ پہلی دفعہ انکل کو قریب سے دیکھ رہی تھی اور ان کی اصل عمر کا اسے کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ سر کے بال سیاہ، جسم توانا اور مضبوط، مگر چہرہ وہ عمر کا آئینہ لگ رہا تھا۔ تو کیا ہوگی اس شخص کی عمر؟ انکل، آپ کو کار چلانے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ اس نے انکساری سے پوچھا۔ ہرگز نہیں، میں تو ہمیشہ سے اچھی موٹر چلا رہا ہوں۔ ویسے بھی کوئی حور شمائل پہلو میں بیٹھی ہو تو انکل بڑی خوبصورتی سے موٹر چلاتے ہیں۔ ڈولی نے انکل کے کندھے پر اپنا سر رکھ کر زور سے قہقہہ لگایا۔ سجو سرخ ہو گئی۔ چچا بھتیجی کی بے تکلفی نے اسے بہت متاثر کیا۔ سارا راستہ ڈولی اپنی خوش خلقی کے چینٹے اڑاتی آئی۔ سجو کو گل افشاں دیکھنے کا بہت اشتیاق تھا اور وہاں پہنچنے کی بہت جلدی۔ جب کار گل افشاں کے گیٹ میں داخل ہوئی تو اس کا دل دھڑک اٹھا۔ باہر پھول پتوں کے بڑے بڑے دروازے بنے ہوئے تھے، اندر لان میں رنگ برنگ شامیانے لگے ہوئے تھے، بے شمار کاریں اور ان گنت مہمان نظر آ رہے تھے۔ انکل نے انہیں دوسرے گیٹ پر اتار دیا اور خود کار پیچھے لے گئے۔ ڈولی نے نیچے اتر کر اپنی ساڑی درست کی اور حیران سی سجو کا ہاتھ پکڑ کر بولی، آؤ۔ راستے میں اس نے کئی خوش لباس لڑکوں کو ہیلو کہا اور ساتھ ہی سجو کا تعارف بھی کراتی گئی۔ نائس ٹو میٹ یو۔ تقریباً سب نے ایسے ہی فقرے کہے، مگر سجو کوئی جواب نہ دے سکی سوائے ایک مسکراہٹ کے جو اکثر اوقات خسیانی اور بخلاہٹ پر پردہ ڈال دیتی ہے۔
ڈولی اسے لے کر عورتوں کے پنڈال کی طرف بڑھی۔ پنڈال کے پھولوں بھرے گیٹ پر جہاں خوش آمدید لکھا تھا، سفید ساڑی میں ملبوس ایک خاتون ہنس ہنس کر مہمانوں کا استقبال کر رہی تھی۔ آپا، یہ میری نئی سہیلی سجیلا ہے، ڈولی نے قریب جا کر کہا، اور یہ میری پیاری رازی آپا ہے، اس نے سجو کو بتایا۔ آہا، اس کے دونوں ہاتھ تھام کر رازی آپا اس طرح خوش ہوئی جیسے دو جہانوں کی دولت نظر آ گئی ہو۔ پھر اسے بازوں میں لے کر پیار کیا اور بولی، واقعی بڑی حسین ہے تمہاری سہیلی، دھیان رکھنا آج اس کو کسی کی نظر نہ لگ جائے، آج کی محفل میں یہ سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ ڈولی نے فخر سے اس کی طرف دیکھا تو سجو نے مسکرا کر نظر جھکا لی۔ یہ آج لوگ اس سے کیسی باتیں کر رہے ہیں، لے جاؤ اسے اندر بٹھاؤ، میں مہمانوں کو بکتا کر ابھی اس کے پاس آؤں گی، رازی آپا نے کہا، اور آنے والی کچھ اور خواتین کی پذیرائی کو آگے بڑھ گئیں۔ ڈولی نے سجو کو لا کر ایک کرسی پر بٹھا دیا اور بولی، تم ذرا یہاں بیٹھو، میں اپنی سہیلیوں کی خبر لے آؤں، کہیں وہ میرے اس طرح غائب ہو جانے سے ناراض نہ ہو گئی ہوں۔ سجو نے استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ بور نہ ہونا؟ نہیں نہیں، سجو خوش دلی سے بولی، بلا بور ہونے کی کیا بات ہے، ابھی آئی، کہہ کر ڈولی غائب ہو گئی۔ کچھ دیر تو سجو احمقوں کی طرح اکڑ کر کرسی پر بیٹھی رہی۔ اسے کچھ اس قسم کا احساس ہو رہا تھا جیسے محفل میں سب لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، شاید اس کے ماتھے پر کوہ نور ہیرا لگا ہے۔ مگر ذرا دیر کے بعد اس کی غلط فہمی دور ہو گئی، کوئی اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ بے شمار لاتعداد فیشنیبل اور ترہ دار عورتیں کرسیوں پر براجمان تھیں، ہر قسم کی چمکدار بنارسی منقش ساڑیاں اور ننگے بازو، طرح طرح کے خوبصورت زیورات، میک اپ میں تو جیسے ہر کوئی بڑھ چڑھ کر تھی۔ ہر عورت دوسری سے محو گفتگو تھی، اور یہ گفتگو ہونٹوں سے، ہاتھوں سے، اشاروں سے اور آنکھوں سے ہو رہی تھی۔ کوئی کسی کو متاثر کر رہی تھی اور کوئی جان بوجھ کر متاثر ہونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی، کوئی اپنی عمارت کو کثر نفسی کی سادگی میں لپیٹ کر اپنی بڑائی کیے جا رہی تھی، اور سب کچھ یوں سمجھ کر سر ہلا رہی تھی جیسے الو بنانے کی اس سے اچھی کوئی ترکیب نہ ہو۔ کوئی اپنی غیر ملکی اشیاء کی لسٹ سنا رہی تھی اور کوئی اپنی نئی کوٹھی کے غسل خانوں کا قصہ پڑھ رہی تھی، کوئی اپنے بے شمار بیرونی سفروں کی داستان بیان کر رہی تھی، اور کوئی اپنے جدید ناموں پر بحث کر رہی تھی، کوئی بتکے ہوئے شوہر کو قابو میں لانے کی ترکیبیں بتا رہی تھی۔ غرض جتنی خواتین جمع تھی اتنی ہی قسم کی باتیں ہو رہی تھیں۔ جہاں تک سجو کی نظر اور کانوں نے کام کیا، اس نے ان کا جائزہ لیا۔ اس کی نظریں پھر رازی آپا کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ کچھ مہمان عورتوں کو لا کر خالی کرسیوں پر بٹھا رہی تھی اور ان کے ساتھ بڑے خوبصورت انداز میں انگریزی بھی بول رہی تھی۔ یوں دیکھنے میں رازی آپا بالکل سیدھی سادی گھریلو خاتون لگتی تھی۔ بڑا سا جوڑا، بہت ہلکا سا میک اپ، ان کا گہرا سانولا رنگ ہر قسم کی شگفتی اور دلکشی سے مزین تھا۔ ایک چیز جو ان کے چہرے پر نمایاں تھی، ان کے بڑے بڑے دانت تھے۔ ہنستی ہوئی تو بالکل کسی ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار لگتی تھی، اور تعجب کی بات ہے وہ ہمیشہ ہنستی ہی رہتی تھیں۔ دور سے انہیں ہنستا دیکھ کر تو سب سے پہلے ان کے سفید دانتوں پر ہی نظر جاتی تھی، اور وہ خاصی عمر کی بھی لگتی تھیں، تاہم وہ ڈولی جیسی لڑکی بہن بالکل نہیں لگتی تھی۔ اچٹتی ہوئی اس کی نظر سامنے لان میں کھڑی ہوئی لڑکیوں کے گروپ کی طرف اٹھ گئی۔ حالانکہ بے شمار کرسیاں خالی پڑی تھیں، مگر لڑکیاں نہ جانے کیوں راستے میں جا کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ پرلی طرف مرد بیٹھے ہوئے تھے، اور ہر آنے والا نیا مہمان ان کے قریب سے ہو کر گزرتا تھا، اور بعض اوقات منتظم لڑکے بھی آتے جاتے ہوئے انہیں کوئی شوق فکرہ کہہ جاتے تھے۔ سجو انہیں بڑی دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ محفل میں تقریباً سبھی عورتوں نے ساڑیاں پہنی ہوئی تھیں، مگر لڑکیاں زیادہ شلوار قمیض یا مختلف قسم کے پاجاموں میں ملبوس تھیں اور اچھی بھی لگ رہی تھیں۔ بال تقریباً سبھی نے کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ اتنے میں کہیں سے ڈولی آ ٹپکی۔ ٹھیک ہو سجو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، جانے میری سب سہیلیاں کہاں کہاں جا بیٹھی ہیں، اس وقت سے انہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ وہ سجو کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے چاروں طرف گردن گھمائی اور بولی، ارے تم فیضی آپا سے ملی ہو؟ نہیں، آؤ میں ملواؤں۔ اس نے اسے بازو سے پکڑا اور سامنے بیٹھی ہوئی نیلی ساڑی میں ملبوس ایک خاتون کے پاس لے گئی۔ اپنے جائزے کے دوران سجو نے اس خاتون کو بار بار دیکھا تھا۔ یہ خاتون بھی بہت ترہ دار تھی۔ نیلے رنگ کی کامدانی ساڑی میں اس نے ہلکا سا میک اپ کر رکھا تھا اور آنکھوں پر نیلا ہی آئی شیڈو لگا رکھا تھا، جس سے اس کی آنکھیں بہت نمایاں ہو رہی تھیں۔ اس خوبصورتی سے بیٹھی ہوئی تھی کہ نیلے پانیوں کی کوئی پری لگ رہی تھی۔ قریب جا کر اس نے دیکھا اس نے نیلے پتھروں کے زیور بھی پہنے ہوئے تھے۔ پھر جس بات نے سجو کو چونکا دیا تھا وہ اس کی سگریٹ نوشی تھی۔ جب سے وہ بیٹھی تھی سگریٹ پی رہی تھی، اور کتنا خوبصورت تھا اس کا سگریٹ پینے کا انداز۔
اس کے ارد گرد غیر ملکی خواتین بیٹھی ہوئی تھیں جن کے ساتھ وہ مسلسل انگریزی میں باتیں کر رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ باتوں کے دوران انگلیوں کو جھٹکا دے کر اس خوبصورتی سے سگریٹ کو جھاڑتی کہ سجو دیکھتی رہ جاتی۔ اس طرح تو غیر ملکی خواتین بھی سگریٹ نہ پی رہی تھیں، انہوں نے تو بس ایک ہی پی کر شکریہ کہہ دیا تھا۔ فیضی آپا، یہ میری سہیلی ہے سجیلا، ڈولی نے قریب جا کر تعارف کرایا۔ سگریٹ کی راکھ جھٹ کر انہوں نے سجیلا کی طرف دیکھا اور کہا، ہاؤ سویٹ، پھر ایک ہنس لے کر بولی، میں اس وقت سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کتنی پیاری لڑکی ہے، اور ہمارے ہاں غالباً پہلی دفعہ آئی ہے، اس لیے میں اسے پہچان ہی رہی۔ ہاں آپا، یہ پہلی دفعہ آئی ہے، وارڈن کو ہم نے کس طرح چکما دیا ہے یہ آپ کو پھر کبھی بتائیں گے۔ یہاں بیٹھو گی یا اپنی سہیلیوں کے پاس چلو گی؟ ڈولی نے سجو سے پوچھا۔ ویسے تو سجو دل و جان سے فیضی آپا کے پاس بیٹھنا چاہتی تھی، مگر دو انگریز عورتوں کو دیکھ کر گھبرا گئی اور بولی، اپنی سہیلیوں کے پاس لے چلو۔ ڈولی اسے لڑکیوں کے اس گروپ کے پاس لے گئی جو عورتوں مردوں کے درمیان دیوار کا کام دے رہا تھا، اور ابھی کچھ دیر پہلے ڈولی جس کا جائزہ لے رہی تھی۔ یہ میری نئی سہیلی ہے، ڈولی نے سب سے اس کا تعارف کرایا، پھر دو چار اور تیکھی باتیں کیں جس سے محفل زعفران زار بن گئی۔ پھر جیسے اچانک اس کو کوئی بات یاد آ گئی، لڑکیوں سے بولی، بھئی میری سہیلی کو بور نہ ہونے دینا، میں ذرا اندر والے مہمانوں کی خبر لے آؤں۔ تب سجو کا احساس ہوا کہ اندر بھی کچھ خاص مہمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ باہر ہی لاتعداد لوگ تھے، جانے انہوں نے ہزاروں کے تعداد میں لوگ بلائے ہوئے تھے۔ ڈولی کے جاتے ہی لڑکیوں نے سجو کا انٹرویو لینا شروع کر دیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اب کہاں سے آئی ہیں؟ کون سے کالج میں؟ کس کلاس میں؟ کون سے مضامین لیے ہیں؟ اور لاہور کیسا لگا؟ اس کے مختصر جوابوں کے بعد لڑکیوں نے جیسے اپنا فرض ادا کر دیا اور پھر ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگیں۔ سجو نے دو ایک بار کوشش کی کہ ان کی گفتگو میں شامل ہو، کیونکہ جن پکچرز کے بارے میں وہ باتیں کر رہی تھیں وہ سجو نے بھی دیکھ رکھی تھیں، مگر اس ڈر سے اس نے زبان نہ کھولی کہ مبادہ پھر کوئی بودی بات کر بیٹھے اور ان کو پتہ لگ جائے کہ یہ موزہ جمال پور کی لڑکی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ بور ہونے لگی۔ وہ اٹھ کر چلی جاتی اگر ایک تسلی نہ ہوتی کہ مرد اب پاجامے والی لڑکی کے بجائے اس سے گھور رہے تھے، اور گرے سوٹ میں ملبوس ایک خوشوضع آدمی نے تو اس پر سے نظر ہی نہیں ہٹائی۔ اتنے میں محفل میں ہلچل مچ گئی، معلوم ہوا بارات آ گئی ہے۔ بینڈ بجنے کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر آج رخصتی تو نہیں ہے، صرف نکاح ہے، اور یہ لوگ نکاح پر بھی بینڈ باجے بجا رہے تھے۔ سجو نے اپنے دل میں سوچا۔ اسی وقت اس نے سنا ایک لڑکی دوسری سے کہہ رہی تھی، بینڈ کا انتظام لڑکی والوں نے کیا ہے، کیونکہ جینی باجی کہتی تھی کہ بینڈ کے بغیر رونق نہ ہوگی، لڑکے والے نہیں لا سکتے تو ہم خود انتظام کریں گے۔ ہاں میں نے دیکھا تھا، دوسری لڑکی بولی، یہ لوگ شامیانے کے اس طرف تھے، اب بارات آئی ہے تو اس میں شامل ہو گئے۔ بارات آ گئی، پھر تو ایسی ہڑبونگ مچی کہ ساری تنظیم دھری کی دھری رہ گئی، عورتیں بچے سب اپنی جگہ سے ہل گئے۔ سجیلا کو بھی جدھر ریلا بہا لے گیا بہہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب سکون بحال ہوا تو اس نے دیکھا وہ اسی گروپ کے ساتھ گیٹ کے پاس کھڑی تھی اور بہت سے لوگ اسے نظروں میں اتار رہے تھے۔ اس مرتبہ اسے کچھ عجیب سا لگا۔ دولہا اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ دولہا تو لگ ہی نہیں رہا تھا، گلے میں چند پھولوں کے ہار تھے، اس نے بڑا شاندار سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا، بار بار رومال سے پیشانی کا پسینہ پونچھ رہا تھا، گورا چٹا لال سرخ، بڑا نگڑا جوان تھا۔ اس کے ساتھ چند اور نوجوان تھے، بس دو کاریں ہی تو آئی تھیں اور ان کا شاندار استقبال۔ پھر نکاح کا شور بلند ہوا اور جانے کب نکاح بھی ہو گیا۔ پھر ہر طرف خوشی کی ایسی چہکار منڈ پڑی جیسے حاضرین محفل میں سب کے سروں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ مبارک سلامت کے شور کے بعد کھانے پینے کا ہنگامہ شروع ہو گیا۔ ایک لڑکے نے بے شمار بوتلوں سے بھرا ہوا ٹرے اس کے آگے کر دیا اور بولا، پلیز کوک۔ گھبراہٹ میں اس نے جلدی سے کوکا کولا کی بوتل اٹھا لی اور جھٹ منہ سے بھی لگا لی۔ تھوڑی دیر بعد شور بلند ہوا کہ دلہن آ رہی ہے۔ دلہن کو دیکھنے کا اسے بھی بڑا شوق تھا، صرف اس لیے نہیں کہ وہ دلہن تھی بلکہ ڈولی کی دو باجیاں تو دیکھ چکی تھی، اب تیسری کو دیکھنا چاہتی تھی۔ اور اس نے بڑا سا کم خواب کا غرارہ سوٹ پہن رکھا تھا، تمام زیور پہنے ہوئے تھے، حتیٰ کہ بیچ والی نتھ بھی ناک میں ڈالی ہوئی تھی اور وہ بڑی حسین لگ رہی تھی۔ دلہن خوشبو کی لپٹیں چھوڑتی اس کے پاس سے گزر گئی تو وہ بھی اس ریلے کے پیچھے چل دی۔
آگے ایک ہجوم نے دلہن کو گھیر لیا۔ وہ بچتی بچاتی ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ عورتیں اٹھ اٹھ کے دلہن کی طرف جا رہی تھیں اور وہ کھڑی سوچ رہی تھی، تعلیم اور تنظیم کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ جمال پور کی عورتیں ہوں یا گلبرگ کی، دلہن کو دیکھ کر کہاں بس میں رہ سکتی ہیں۔ تھوڑی سی بد نظمی آپا دھاپی تو ضرور ہوتی ہے۔ وہ ناحق ان بیچاریوں کو گالیاں دیا کرتی تھی۔ غالباً دلہن کو دیکھنے کے لیے آپے سے باہر ہو جانا انسانی فطرت ہے۔ دولہا آ رہا ہے، کسی نے صدا لگائی۔ شکر ہے خدا کا۔ ذرا مجمع چھٹنے لگا۔ سامنے دیکھا تو سچ مچ دولہا آ رہا تھا، ہنستا، جھومتا جامتا، ایک جیتے ہوئے شاہ سوار کی مانند۔ اس کے پیچھے لڑکوں کی ایک فوج تھی۔ عورتوں میں پھر نظم و ضبط عہد کر آیا۔ سب اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئی۔ کتنے ہی کیمرے روشنیاں پھینکنے لگے۔ دولہا مسکراتا ہوا دلہن کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ سلامیاں ہوئی، چھیڑ چھاڑ ہوئی، ہنسی ٹھٹھا ہوا۔ پل پل کی تصویریں اترتی رہیں۔ ہر شے پرانی ہو گئی۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پر چلے گئے سوائے دولہا اور دلہن کے۔ اب دولہا دلہن صاف نظر آ رہے تھے، لیکن سب اتنی دفعہ دیکھ چکے تھے کہ اب مزید دیکھنے کی ہوس باقی نہ رہ گئی تھی۔ سب اپنی اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے۔ کچھ لوگ اٹھ کر دور چلے گئے، مگر سجو ابھی تک دولہا دلہن میں کھوئی ہوئی تھی۔ کس پیار سے دولہا دلہن کی طرف دیکھ رہا تھا اور دلہن بھی مسکرا مسکرا کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہی تھی، اور کس قدر پیاری لگ رہی تھی۔ واقعی بڑی شاندار جوڑی ہے، ڈولی ٹھیک کہتی تھی، چاند اور سورج کی جوڑی ہے۔ لڑکا کتنا وسیع اور شاندار ہے، اور ڈولی کی یہ بہن سب بہنوں سے زیادہ حسین ہے۔ تبھی تو ان کی لو میرج ہوئی ہے۔ ڈولی نے بتایا تھا کہ دونوں لا کالج میں پڑھتے تھے، ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میرے ممی ڈیڈی تو مان گئے ہیں، مگر سلطان بھائی کے والدین نہیں مانتے۔ وہ پشاور کے کٹر پٹھان ہیں اور غیر خاندان میں شادی کو سخت ناپسند کرتے ہیں، مگر اب سلطان بھائی اپنی مرضی سے نکاح کر رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے شادی تک وہ اپنے والدین کو رضامند کر لیں گے، نہ بھی ہوئے تو کیا، نکاح تو ہو ہی جائے گا۔ تب ڈولی کے منہ سے یہ باتیں سن کر اسے بہت تعجب ہوا تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اور اب وہ آنکھیں پھاڑے ان دونوں کو محفل کے روبرو راز و نیاز کرتے دیکھ رہی تھی۔ اب تو وہ باقاعدہ باتیں بھی کر رہے تھے، کوئی ان کا نوٹس نہیں لے رہا تھا۔ تبھی اس کے والدین ساتھ نہیں آئے، کوئی بھی تو بزرگ ساتھ نہیں تھا، صرف اس کے دوست ساتھ تھے۔ پر نکاح تو ہو گیا نا؟ ہاں، ہو ہی جانا چاہیے تھا۔ لگتا ہے جیسے دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں۔ ہائے، اگر جمال پور میں یہ شادی ہوتی، توبہ توبہ، وہاں تو لڑکی کو قتل ہی کر دیا جاتا۔